अस्सलाम वालेकुम। मनोसलवा नावल बहुत ही ज़बरदस्त नावल है और ये उमैरा अहमद ने लिखा है। जैसे आप इसकी स्टोरी पढ़ते जाएंगे आप हैरान और परेशान होते जाएंगे और आप कहेंगे कि आपने ज़िंदगी में ऐसा नावल किसी का नहीं पढ़ा। बिलाशुबा ये तमाम नावल्स में से एक बेहतरीन नावल है। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना खूबसूरत सा कमेंट इस नावल के बारे में ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़ैनी को अगर सुल्तान ना मिलता तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली हर नई हीरोइन की तरह ऊपर नीचे एक के बाद एक गलतियां करती और फिर शायद इन गलतियों की वजह से चंद सालों में फ़िल्म इंडस्ट्री से निकल भी जाती। मगर सुल्तान की शक्ल में उसे जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में एक गॉड फादर मिल गया था। गॉड फादर या गुरु, ज़ैनी कभी ये तय नहीं कर सकी कि वो सुल्तान को क्या दर्जा दे, उसके राबतों और असर व रसूख पर हैरान हो या उसकी चालों और जहानत पर अश अश करे। इस जहन के साथ वो किसी भी शोबे में होता उसी दर्जे में होता जिस दर्जे पर उसे फिल्म इंडस्ट्री ने रखा था। मगर दूसरे किसी शोबे में वो कुछ भी कर लेता, उसकी शनाख्त उसका जिस्म होता, उसका जहन नहीं। उसकी शनाख्त सिर्फ उसका तीसरी जिन्स होना था। और इतना शातिर होने के बावजूद सुल्तान बुनियादी तौर पर बुरा आदमी नहीं था। उसके अंदर वो मक्कारी नहीं थी जो शोबिस की हीरोइनों के सेक्रेटरी में होती थी। ज़ैनी को बाज़ दफ़ा निशा की बेवकूफ़ी पर हैरत होती। उसने किस तरह सुल्तान जैसे आदमी को गवा दिया था और उसने कई बार इसका इजहार सुल्तान से किया भी, मगर सुल्तान जवाब में कुछ नहीं कहता था। उसने निशा का काम छोड़ने के बाद निशा के या उसकी ज़िंदगी के बारे में ज़ैनी से कभी कुछ नहीं कहा था। कोई बुराई, कोई राज उसकी ज़ुबान पर कुछ नहीं आया था और ज़ैनी उसकी इस बात की कदर करती थी और उसका एतमाद सुल्तान पर इसलिए भी बढ़ता गया था क्योंकि उसे यकीन था कि कल को वो अगर उसे छोड़कर कहीं और चला गया तो वो वहाँ जाकर निशा की तरह उसके बारे में भी किसी से कोई बात नहीं करेगा। ज़ैनी और सुल्तान के दरमियान पहला इख्तलाफ सफ़ीर खान के हवाले से हुआ था। ज़ैनी अपनी पहली फिल्म में उसके साथ काम कर रही थी, मगर उसे सफ़ीर की शक्ल से भी नफ़रत थी कि वो पानी की तरह शराब पीने और अक्सर सेट पर भी शराब के नशे में धुत रहता और ज़ैनी उसे नापसंद करती थी। ये बात उनसे ज़्यादा दिन छुपी नहीं रही थी। वो उसकी फ़िल्मी पार्टीज़ में उसके मद्दू करने के बावजूद नहीं आई थी, ना वो उसके साथ आउटिंग के लिए जाती। उसकी मौजूदगी में एक बेतासुर चेहरे के साथ खामोश बैठी रहती। तबरेज़ पाशा की पसंद पर इस फिल्म में ना होती तो इस रवैये पर सफ़ीर खान अब तक उसे फिल्म से निकलवा चुका होता। ज़ैनी का दिमाग 7वें आसमान से ज़मीन पर आ चुका था, लेकिन वो तबरेज़ पाशा की हीरोइन थी और फ़िलहाल सफ़ीर खान को नाकों चने चबवा रही थी। इस एहसास के साथ अकेला नहीं था। अनवर हबीब भी ज़ैनी के बारे में यही सब कुछ महसूस करता था। ज़ैनी उसके साथ भी ऐसी ही बेअतनाई लिए हुए थी जो सफ़ीर खान के साथ रखती थी, लेकिन अनवर हबीब की तरह सफ़ीर खान की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। उसकी इब्तदाई पेशकदमी को रोकने पर अनवर हबीब ने उसे धमकाया था कि वो तबरेज़ पाशा से निकालने के लिए कहेगा। इससे बड़ी धमकी वो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली किसी नई हीरोइन को नहीं देता था। ज़ैनी ने उसके जवाब में उसे तबरेज़ पाशा का नंबर फ़ोन पर मिलाकर दे दिया था। ये अनवर हबीब के मुंह पर चांटा मारने के मुतरादिफ था। कम अज़ कम अनवर हबीब ने यही महसूस किया था। ज़ैनी ने उसकी नफ़रत में मज़ीद इजाफा हो गया था। वो वैसे भी फिल्म में काम करने वाली औरत को औरत नहीं समझता था और उस पर ऐसी औरतें अगर इस तरह के नखरे दिखाती जो ज़ैनी दिखा रही थी तो अनवर हबीब के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। मगर सफ़ीर खान की तरह वो भी तबरेज़ पाशा की वजह से चुप था। वो ना फिल्म छोड़ सकता था, ना ज़ैनी को फिल्म से कट करवा सकता था, मगर उसने तबरेज़ पाशा के सामने ज़हर और ज़ैनी के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने का सिलसिला शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ वो ज़ैनी को शूटिंग के दौरान तंग करने के लिए गैर मुहज़्ज़ब से गैर मुहज़्ज़ब तरीन लिबास उसके कहने पर तैयार किए गए। कोरियोग्राफर उसके बेहद काबिल एतराज़ डांस उससे करवाता और अनवर हबीब कैमरा मैन से कहकर बेहद नामुनासिब एंगल्स से मुख्तलिफ सीन में शूट करता रहा। पहली दोनों चीज़ों को ज़ैनी ने फ़ौरन महसूस कर लिया था। सिर्फ तीसरी चीज़ ऐसी थी जिसका उसे कभी अंदाज़ा नहीं हो सका। अगर अनवर हबीब और सफ़ीर खान पहली ही फिल्म में उसे नापसंद करने लगे थे तो वो भी उन दोनों से नफ़रत करने लगी थी। ये सिर्फ तबरेज़ पाशा था जो फ़िलहाल उसके लिए अच्छा खासा मायने रखता था, मगर ये सॉफ्ट कॉर्नर वो इंडस्ट्री में आने वाली हर उस नई हीरोइन के लिए रखता था जिसके साथ उसके ताल्लुकात होती।
جس دن وہ اس کے دل سے اترتی وہ نرم گوشہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا، پھر انڈسٹری کے غلیظ ترین مردوں کی ٹاپ لسٹ میں وہ سب سے اوپر کھڑا نظر آتا، کم از کم فلمی ہیروئنوں کی زبان اور نظر میں۔ اور سلطان فی الحال زینی کے ساتھ سفیر اور انور حبیب کے معاملے پر خوش نہیں تھا۔ انڈسٹری میں زینی کے رویے اور مستقبل کے بارے میں پہلے ہی باتیں ہونے لگی تھیں، افواہیں پھیل رہی تھی اور خدشات کا اظہار ہونے لگا تھا، اور ان سب کا ذریعہ سفیر اور انور حبیب تھے، جو نہ صرف دوسرے پروڈیوسرز کو زینی کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے سے منع کر رہے تھے بلکہ دھمکانے کی حد تک منع کر رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا کرتا تو شاید زینی کے لیے اتنا نقصان دہ نہ ہوتا، لیکن اگر انڈسٹری کا اکلوتا سپر سٹار اور کامیاب ترین ڈائریکٹر اس طرح مشترکہ حریف بن جائیں تو حالات واقعی سنگین ہو سکتے تھے، اور سلطان کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا، جو زینی کو نہیں تھا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ پہلی فلم میں بننے والا امیج لوگوں کے ذہنوں سے مٹانا بے حد مشکل ہوتا ہے، اور انور حبیب انتقاماً جس انداز میں اسے ایکسپوز کر رہا تھا وہ زینی کے لیے پبلک اور میڈیا کی تنقید اور اعتراضات کے سیلاب کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور ہیروئن پر ایسی تنقید کا مطلب فلم کے فلاپ ہونے کی صورت میں نکلتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی بڑی فلم کے فلاپ ہونے کی صورت میں زینی پر پبلک اور میڈیا کی تنقید کی بھرمار ہوتے ہی تبریز پاشا اپنی اگلی کسی فلم میں اسے نہیں لیتا۔ وہ اپنی ہیروئنوں کے امیج کے بارے میں بڑا حساس تھا۔ ایک خوبصورت، سیدھی سادی، بھولی بالی ہیروئن پاشا پروڈکشنز کی فلموں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور انور حبیب زینی کے اس امیج کو بگاڑنے پر تلا ہوا تھا، جو اس کے خیال میں اسے مزید شہرت اور مقبولیت دے سکتا تھا۔ وہ زینی کو اپنے قدموں پر گرا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ایک فلم، ایک چانس کی بھیک مانگتے ہوئے۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن، اس کا تنا ہوا جسم جیسے ہر وقت سفیر خان اور انور حبیب کو چیلنج کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہر بار پری ذات پر نظر پڑتے ہی ان کے ذہن میں صرف ایک جملہ گونجتا تھا۔ سلطان کو انڈسٹری میں زینی کے بارے میں کہی جانے والی ہر بات کی بھنک پڑ جاتی تھی۔ انڈسٹری کے لوگوں کے تبصرے، ان کی پیش گوئیاں، وہ جیسے انڈسٹری کے کرسٹل بال کو دیکھ کر کسی کا بھی مستقبل دیکھ سکتا تھا، اور وہ زینی کے مستقبل میں بھی جھانکنے لگا تھا، اور مستقبل کی وہ جھلک اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ زینی کے ساتھ گزارے جانے والے ہر دن کے بعد وہ زینی سے پہلے سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا تھا، اور وہ ایک سیکریٹری سے زیادہ ایک دوست کی حیثیت سے زینی کے لیے پریشان ہوتا تھا۔ زینی کا مسئلہ وہ نہیں جانتا تھا، اور شاید یہی چیز تھی جو زینی کے بارے میں اسے پریشانی کا شکار کیے رہتی تھی۔ وہ انڈسٹری کی ہر ہیروئن کی ذہنی حالت اور جذباتی کیفیت سے واقف تھا، ان کے مسائل سے واقف تھا، ان کے رد عمل کو پہلے سے بوجھ سکتا تھا، ان کی زبان سے نکلنے والے لفظوں سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر پری ذات جیسی عورت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کبھی اپنے ارادوں، اپنے خیالات کو، اپنے فیصلوں کا اظہار وقت سے پہلے نہیں کرتی تھی۔ وہ جیسے ہر ایک کو تاریکی میں رکھ کر فیصلہ کرنے اور ہر قدم اٹھانے کی عادی ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایسی بے خوفی، ایسی دلیری اور ایسی جرت انڈسٹری کی کسی عورت میں تو کیا کسی مرد میں بھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ جانتا تھا شوبز میں ان تین خصوصیات کے ساتھ آپ دوست نہیں بناتے، دشمن بناتے ہیں، اور ایسے دشمن جن کی تعداد کو کوئی نہیں پہچانتا۔ زینی اندھیرے میں چل رہی تھی اور اندھیرے میں دشمن بنا رہی تھی، اور سلطان اسے ہر سمت سے محفوظ رکھنے کی جدوجہد میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کل سفیر کی پارٹی میں جا رہی ہیں؟ زینی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلطان نے اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی باہر سے آئی تھی اور اب اپنے سینڈل اتار رہی تھی۔ مجھے اس کیکڑے کی پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، زینی نے بے حد تھکے ہوئے انداز میں قدرے سرد مہری سے کہا۔ پچھلی بار بھی آپ کے نہ جانے پر وہ ناراض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگلے 3 دن کے سینز شوٹ کرواتے ہوئے اس نے آپ کو کتنا تنگ کیا، یاد ہے آپ کو؟ سلطان نے اسے جیسے تنبیہ کی۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے سلطان، وہ اپنے کام میں مصروف سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پری جی، سفیر کی ضرورت ہے آپ کو، انڈسٹری میں پیئر بنانا ہے آپ کو آگے جانے کے لیے، اور سفیر سے زیادہ اچھا کون سا ہیرو مل سکتا ہے آپ کو؟ جان دیتا ہے وہ آپ پر، سلطان نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، اور پھر نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے پاؤں دبانے لگا۔ وہ اب سگریٹ سلگا رہی تھی۔ وہ عورت نام کی ہر چیز پر جان دیتا ہے۔ زینی نے جیسے سلطان کی کہی ہوئی بات کا مذاق اڑایا۔ میں نے آپ سے کہا ہے، آپ کو پیئر بنانے کی ضرورت ہے، ہر ہیروئن کو پیئر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ میں کسی کے ساتھ بھی پیئر بنا لوں گی مگر سفیر کے ساتھ نہیں، زینی نے جیسے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سفیر اچھا آدمی ہے، سلطان یہ کہہ کر بے اختیار پچھتایا۔
زینی اس کی بات پر یکدم کھلکھلا کر ہنسی۔ مجھے اچھے آدمی اچھے نہیں لگتے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس نے جیسے سلطان کا مذاق اڑایا۔ وہ بڑے مسئلے پیدا کرے گا آپ کے لیے پری جی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سلطان کو اس کا ہنسنا اس وقت اچھا نہیں لگا۔ پوری انڈسٹری سفیر کی سنتی ہے اور انڈسٹری میں پہلے ہی ہر ایک کہنے لگا ہے کہ سفیر آپ کو ناپسند کرتا ہے، آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ بالکل سچ ہے، یہ انڈسٹری کو سننا چاہیے اسے۔ زینی سگریٹ پیتے ہوئے اب بھی اتنی ہی غیر سنجیدہ تھی، اور ایسی ہی باتیں انور حبیب بھی ہر ایک سے کہہ رہا ہے۔ کہنے دو، ان کے بغیر بننے والی انڈسٹری کی ہر فلم بی کلاس فلم سمجھی جاتی ہے، اور بی کلاس فلموں کی کوئی ہیروئن کبھی سپر سٹار نہیں بنتی۔ سلطان اب اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں سپر سٹار بننا چاہتی ہوں؟ میں صرف پیسہ کمانا چاہتی ہوں، اور میں یہ جان چکی ہوں کہ وہ فلموں سے نہیں کمایا جاتا، کس طرح کمایا جاتا ہے یہ بھی جانتی ہوں۔ وہ صاف لفظوں میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیا کرنے وہاں آئی تھی، اور اس وقت اسے پہلی بار زینی احمق لگی۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی فلموں کی آمد کے بغیر اور سپر سٹار کہلائے بغیر بھی مرد آپ کے آگے پیچھے اسی طرح پھریں گے جس طرح آج کل پھر رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ آج انڈسٹری اس لیے آپ کے لیے کھڑی ہے پری جی کہ ہر ایک کو لگ رہا ہے آپ کی فلم سپر ہٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ ایک ہاٹ پراپرٹی بن جائیں گی۔ ہر ایک سپر سٹار پری ذات کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس نے انڈسٹری کی اس سپر سٹار کے ساتھ وقت گزارا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاکستان کا ہر مرد پاگل ہو رہا ہے۔ فلاپ فلموں کی ہیروئنوں کے ساتھ انڈسٹری کے مرد کیا سلوک کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی اندازہ ہو۔ سلطان نے اس بار ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ زینی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ سگریٹ کے کش لگاتی رہی۔ پھر میں سفیر کو بتا دوں کہ آپ کل اس کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ سلطان کو اس کی خاموشی سے جیسی کوئی امید بندھی۔ زینی نے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں اچھال دیا، سلطان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کل اشتیاق رندھاوا کی پارٹی میں جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ سلطان ایک لفظ نہیں کہہ سکا۔ اشتیاق رندھاوا پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ منگنی توڑ دی مجھ سے پوچھے بغیر؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تم سے بات کرنی تھی میں نے، ابھی چیزیں واپس نہیں ہوئیں مگر اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ مگر یہاں تک نوبت کیسے آئی؟ پاکستان آنے سے پہلے میری بات ہوئی ہے پچھلے ہفتے آفی سے، اس نے کہا تھا ہماری کون سی خواہش تھی کہ منگنی ٹوٹتی، مگر بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔ 3 سال سے یہ لوگ ہر وقت انہیں آفی کی پڑی رہتی ہے کہ تمہیں بلائیں اور آفی کی شادی کریں، تمہیں بلائیں اور آفی کی شادی کریں۔ ناک میں دم کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ ہماری لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا، ہمیں بلا کر کہنے لگے کہ اب تم آ رہے ہو تو آفی کو بیاہ کر لے جائیں۔ میں نے کہا کہاں تم سے بیاہ کر لے جائیں، ابھی تو بمشکل 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، گھر بنوایا ہے، ابھی تو آصف نے اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، کچھ بچت کرنی ہے، ایسے کیسے ہم اپنے بڑے بیٹے کی خالی ہاتھ شادی کر دیں؟ مگر مجال ہے وہ لوگ بات سنتے ہوں۔ طوفان اٹھا دیا انہوں نے کہ بڑے رشتے ہیں آفی کے لیے، ہم اسے بیاہ کر لے جائیں ورنہ وہ اس کی کہیں اور شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا کر دیں، ہم کوئی ڈرتے نہیں ہیں کسی کی دھمکیوں سے۔ اس کی ماں نے کھڑے کھڑے اسے تفصیل سنا دی۔ میں عارفہ سے خود جا کر ملوں گا، میں خود بات کرتا ہوں اس سے۔ اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ کس لیے ملنا ہے؟ جب منگنی توڑ دی تو توڑ دی، تم کیا جا کر اس کی منتیں کرو گے؟ وہ تو پہلے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم آؤ اور وہ ہمارے خلاف تمہارے کان بھریں۔ اس کی ماں نے خفگی سے کہا کوئی میرے کان نہیں بھرے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا مجھ سے، مجھے جا کر بات کرنی ہے، کرم علی نے حتمی انداز میں کہا، اور پھر ماں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر عارفہ کے گھر چلا گیا۔ اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ یہ سب کچھ ہونے پر اس طرح آرام سے بیٹھا رہتا۔ عارفہ کے گھر اس کا استقبال بے حد سرد مہری سے ہوا تھا۔ شاید وہ لوگ واقعی اس کی آمد کی توقع کر رہے تھے اور پہلے سے اس کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ کرم علی کی ماں کا دعویٰ ٹھیک تھا، ان کے پاس الزامات کا ایک ڈھیر تھا، کرم علی کے گھر والوں کے خلاف اور خود کرم علی کے خلاف۔ کرم علی وہاں کر حیران نہیں ہوا تھا، ہکا بکا رہ گیا تھا۔ گزرتے ہوئے سالوں نے دونوں خاندانوں کے درمیان اتنی دراڑیں ڈال دی تھیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ لاکھوں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر اسے اندازہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا ہر الزام، ہر شکایت غلط تھی۔
بہت سی باتیں ایسی تھیں جن پر کرم علی انہیں حق بجانب سمجھتا تھا، مگر بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں جنہیں صرف کرم علی نہیں ہر کوئی بے تکا سمجھتا، اور اس کے اپنے گھر والوں کے خلاف ان کے بہت سارے الزامات ایسے تھے جن پر کرم علی کبھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر وہ عارفہ اور اس کے گھر والوں کے خلاف ایسی حرکتیں یا ایسی باتیں کیوں کہتے جب وہ یہ جانتے تھے کہ عارفہ کرم علی کی ہونے والی بیوی تھی اور وہ اس کا ہونے والا سسرال تھا؟ مگر اس نے بے حد خاموشی بڑے تحمل کے ساتھ ان کی سب کی باتیں سنی تھیں۔ اس نے انہیں کوئی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب اس کے تایا اور تائی بالآخر خاموش ہوئے تو کرم علی نے ان سے معذرت کی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی معذرت ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گی۔ معافی تمہیں نہیں، تمہارے ماں باپ کو مانگنی چاہیے، اس کی تائی نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور صرف معافی نہیں، وہ تمہارے یہاں ہونے کے دوران تمہاری شادی کریں۔ ہم اپنی بیٹی کو مزید گھر نہیں بٹھا سکتے۔ تم یا تو مستقل طور پر پاکستان آ جاؤ یا پھر اس دفعہ شادی کر کے واپس جاؤ۔ کرم علی کو ان کا پہلا مطالبہ قدرے نامناسب لگا تھا، دوسرا نہیں۔ وہ ماں باپ سے معذرت نہیں کروانا چاہتا تھا، مگر جہاں تک شادی کا تعلق تھا وہ اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ یہ عارفہ کے گھر بیٹھے اس کا خیال تھا، جو واپس اپنے گھر پہنچ کر بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ میں عارفہ سے مل سکتا ہوں؟ 3 گھنٹے کے بعد ماحول کی کشیدگی کچھ کم ہونے پر اس نے جھجکتے پہلی بار عارفہ کا نام لیا۔ یہ تب تک ممکن نہیں جب تک تمہارے گھر والے آ کر معذرت کر کے شادی کی تاریخ طے نہیں کرتے، اس کے تایا نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کرم علی نے دوبارہ عارفہ کا نام نہیں لیا۔ اسے پانی پلایا گیا، پھر چائے سے اس کی تواضع کی گئی اور پھر کھانا بھی کھلایا گیا، مگر اس تمام وقت کے دوران اس نے ایک بار بھی عارفہ کو کہیں نہیں دیکھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی، وہ ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ رات گئے جب وہاں سے واپس آیا تو اس کے اپنے گھر کا ماحول بے حد کشیدہ ہو چکا تھا۔ ان کے لیے دن کے وقت جو گرمجوشی دکھائی جا رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کی دونوں شادی شدہ بہنیں گھر پر آ چکی تھیں۔ بظاہر وہ اس سے ملنے آئی تھی، مگر اس سے الیگ سلیگ کے ساتھ ہی ان دونوں نے عارفہ اور عارفہ کے گھر والوں کے خلاف شکایات کا ایک انبار ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے ساتھ اس کے بھائی اور ماں باپ بھی عارفہ کے گھر والوں کے خلاف بول رہے تھے۔ وہ اگر کچھ گھنٹے پہلے عارفہ کے گھر والوں کے انداز پر ششدر تھا تو اب اپنے گھر والوں کا انداز دیکھ کر بھی گنگ رہ گیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے ہر فرد کو ایک دوسرے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے رویے پر اعتراض یا شکایت تھی، اور اس اعتراض اور شکایت کی بنیاد پر ہر ایک وہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا جس سے 2 دوسرے لوگوں کی زندگیاں اور مستقبل جڑے ہوئے تھے، اور جس رشتے سے کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن میں عارفہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ جب اس کی طویل خاموشی سے ہر کو یہ یقین ہونے لگا کہ کرم علی کو ان کی باتوں پر اعتبار آ گیا ہے، تب کرم علی نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بے حد 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کمرے میں بیٹھا ہر ایک شخص اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اتنے سالوں سے وہ میرے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان بے معنی اور فضول اعتراضات کی وجہ سے میں اس رشتے کو توڑ دوں جس کی وجہ سے اس نے زندگی کے اتنے سال ضائع کیے ہیں؟ وہاں بیٹھے کسی شخص کو اگر کوئی خوش فہمی تھی بھی تو اب ختم ہو گئی تھی۔ کرم علی کی ماں کو یقین تھا عارفہ کے گھر والوں نے کرم علی پر کوئی جادو کیا تھا، ورنہ ان کا اتنا فرما بردار اور سعادت مند بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کے لیے یوں ان سب کے اعتراضات کو بلا جواز قرار نہ دیتا۔ عارفہ اور اس کے گھر والوں سے سب کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ کرم علی اگر شادی سے پہلے اپنی منگیتر اور اس کے گھر والوں کے اتنے زیر اثر تھا تو شادی کے بعد وہ انہیں کتنی اہمیت دیتا، اور پھر جب اس کی بیوی اس کے پاس چلی جاتی تب کیا ہوتا؟ اس کے گھر کے ہر فرد کی زندگی کرم علی کے کمائے جانے والے روپے کی بنیاد پر کھڑی تھی یا کھڑی کی جا رہی تھی، اور کرم علی کے ہٹ جانے کا کیا مطلب ہوتا یہ ہر ایک بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ماں کبھی بیٹے کی زندگی میں بیٹے کی پسندیدہ عورت کا دخل نہیں چاہتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ملکہ کو کسی کنیز کے لیے تخت خالی کرنا پڑے۔ کرم علی زینت اور اس کی بیٹیوں کی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کرتا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر کرم علی اپنی پسند کی لڑکی کو زندگی میں بہت سی ایسی رعایتیں اور اہمیت دیتا جو وہ اس لڑکی کو کبھی نہ دیتا، اس کی ماں اور بہنوں کی مرضی سے اس کی زندگی میں شامل ہوتی۔ جو آپ لوگ عارفہ کے گھر جائیں اور شادی کی تاریخ طے کر دیں، میں واپس امریکہ جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کرم علی نے دانستہ معذرت کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اسے اس طرح اپنے سب بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر ماں باپ کو معذرت کا کہنا مناسب نہیں لگا، لیکن علی کے گھر والوں پر اس کا یہ نیا مطالبہ ایک بم کی طرح پھٹا تھا۔ کیا مطلب ہے شادی کی تاریخ طے کر دیں؟ تم تو صرف چند ہفتوں کے لیے آئے ہو، اس کی ماں نے بے حد سراسیمیا انداز میں اس سے کہا۔ چند ہفتے، چند گھنٹے نہیں ہیں امی جن میں شادی نہیں ہو سکے، بہت دن ہیں، کرم علی نے بے حد سنجیدہ انداز میں کہا۔ مگر شادی کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟
اور پھر تیاری میں بھی وقت لگتا ہے۔ اس بار اس کے باپ نے کہا تھا، کوئی بڑی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، جس طرح کی شادی مجھے کرنی ہے اس کے لیے میرے پاس پیسے ہیں۔ کرم علی نے کہا، مگر ابھی تو تمہاری چھوٹی بہن کی شادی پر جو قرض لیا ہے اسے واپس کرنا ہے۔ آصف کو بزنس میں گھاٹا ہوا ہے، اس نے ابھی پچھلے ماہ کسی سے 5 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ تمہارے پاس اگر پیسہ ہے تو بہتر ہے پہلے یہ قرض اتار دے، پھر اس کے بعد اگلی بار تم پاکستان آؤ تو تمہاری شادی کر دیں۔ اور تم فکر مت کرو، میں بھائی جان سے بات کر لوں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ اس کے باپ نے فوراً کہا تھا، میں تو کسی صورت عارفہ کے گھر نہیں جاؤں گی، نہ ہی اسے بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اگر وہاں رشتہ کرنا ہے تو پھر میرے بغیر ہی جا کر کرنا ہوگا۔ زینت نے بے حد ناراضی کے عالم میں جہاداد اور کرم علی کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اور صرف وہی نہیں اٹھی تھی، باری باری کرم علی کے سارے بہن بھائی بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ صرف کرم علی اور اس کا باپ وہاں بیٹھے رہ گئے تھے۔ کرم علی کو ماں اور بہن بھائیوں کے اس رویے سے دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی پسند ناپسند اور اس کی خواہش ان سب کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، مگر ان کے رویے نے اسے بتا دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ کتنی رقم ہوگی تمہارے پاس؟ جہاداد نے بے حد اشتیاق سے اس سے پوچھا۔ کرم علی نے بے حد رنج سے باپ کو دیکھا۔ اس کے وجود اور زندگی میں اس کے خونی رشتوں کی واحد دلچسپی یہ تھی کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے تھے جو وہ ان پر خرچ کر سکتا تھا۔ آپ نے شادی کے لیے قرض کیوں لیا؟ میں نے رقم بھجوائی تھی، پھر قرض کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ اس نے جہاداد کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ بیٹا، شادی بیاہ پر قرض لینا پڑتا ہے، اتنے خرچے نکل آتے ہیں، تم یہاں ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں شادی کے، جتنی بھی رقم ہو کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن میں تو بہت عرصے سے شادی کے لیے رقم بھجوا رہا تھا، وہاں سارا روپیہ۔ اس کے باپ نے اس بار بے حد ناراضی کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، پورے سال سے روپیہ بھیجتے رہے ہو شادی کے لیے، بیچ میں درجنوں دوسرے کام نپٹائے، اب کیا ہر بار تمہیں فون کر کے تم سے پوچھتے؟ اب پیسہ دے دیا ہے تم نے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حساب مانگنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ کسی کو بھی اولاد پر بوجھ نہ بنائے، کسی کو اولاد کا حساب نہ دینا پڑے۔ کرم علی بھونچکا باپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ حساب نہیں مانگ رہا تھا، وہ صرف پوچھ رہا تھا کہ اس کا خیال تھا وہ کم از کم اتنے پوچھنے میں حق بجانب تھا کہ پورا سال شادی کے لیے الگ سے روپیہ بھجوانے کے باوجود انہیں شادی کے لیے قرض لینے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ اور آصف کے کاروبار کا گھاٹا آصف کی ذمہ داری ہونا چاہیے تھا، اس کی نہیں۔ اگر آصف کے کاروبار کی آمدنی میں اس کا یا گھر کا کوئی حصہ نہیں تھا تو اس کے گھاٹے کا بوجھ بھی کسی دوسرے پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنا تو اور بھی بہت کچھ چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا۔ جہاداد سے مزید کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ صابر کی موت یکدم سے اس کے ذہن سے بہت دور چلی گئی تھی۔ اس کی اپنی زندگی کچھ اور الجھنوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس کے دباؤ پر اس کے ماں باپ عارفہ کے گھر گئے تھے، لیکن معاملہ سلجھنے کے بجائے اور زیادہ بگڑ گیا۔ عارفہ کے گھر میں عارفہ کی امی کی کسی بات پر زینت مشتعل ہو گئی اور انہوں نے عارفہ کے ماں باپ پر یہ الزام لگایا کہ وہ کرم علی کا روپیہ ہڑپ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ثابت ہوا۔ عارفہ کے ماں باپ نے جواباً کرم علی کے گھر والوں اور اس کے ماں باپ پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ اس کا روپیہ صرف اپنے تسلط میں چاہتے ہیں، زینت کے لیے، جیسے انہوں نے وہاں سے چلے جانے کا جواب دیا تھا۔ کرم علی گھر میں ان کے تمام معاملات ٹھیک کر کے واپسی کا منتظر تھا اور وہ سب معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے روتے ہوئے واپس گھر آئے تھے۔ زینت نے اپنی اس بے عزتی کا ذمہ دار کرم علی کو ٹھہرایا تھا اور اسے خود غرض قرار دیا تھا۔ کرم علی وقتی طور پر سب کچھ بھول کر صرف ماں باپ کی ناراضی کو دور کرنے میں مصروف رہا۔ اسے عارفہ اور اس کے گھر والوں سے بھی شکایت ہوئی تھی۔ اصل وجہ جانے بغیر اسے اس وقت اپنے ماں باپ ہی بے قصور لگے تھے جو اس کے اصرار پر عارفہ کے گھر والوں کو منانے گئے اور انہوں نے ان کی تذلیل کی۔ اسے اس سے بھی زیادہ اس بات سے دکھ پہنچا تھا کہ اس کے روپے کا ذکر کیوں ہوا۔ وہ اگر اپنے گھر والوں اور ماں باپ پر روپیہ خرچ کر رہا تھا تو یہ اس کا مسئلہ تھا، عارفہ کے گھر والوں کا نہیں۔ وقتی رنج اور اشتعال میں وہ عارفہ سے بات کیے بغیر پاکستان میں اپنے چند ہفتے کا قیام ملتوی کرتے ہوئے واپس امریکہ چلا آیا۔ امریکہ آنے کے بعد اس کی زندگی ایک بار پھر اپنی اسی روٹین پر واپس چلی گئی تھی، مگر عارفہ اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھی۔ وہ جانتا تھا چند ہفتے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لاشعوری طور پر وہ عارفہ کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس بار اسے وہ فون کرے، اسے یقین تھا وہ فون کرے گی اور اپنی ندامت کا اظہار کرے گی، اپنے گھر والوں کے نامناسب رویے پر اسے معذرت کا اظہار کرے گی اور وہ ایک بار پھر اپنے گھر والوں اور عارفہ کے گھر والوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کرے گا۔
اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ عارفہ نے اسے فون کیا تھا اس کے امریکہ چلے جانے کے پورے 5 ہفتے کے بعد۔ وہ ہفتے کا دن تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد ابھی باہر جانے ہی والا تھا۔ فون پر اس کی آواز سنتے ہی کرم کا دل جیسے خوشی سے اچھلا تھا۔ تم کیسی ہو؟ اس کی ساری خفگی، ساری ناراضی، سارا رنج، ساری شکایتیں غائب ہو گئیں۔ اس کی آواز سنتے ہی جیسے غائب ہو گئی تھیں۔ بہت اچھے حال میں ہوں۔ اسے عارفہ کا جواب کچھ عجیب لگا۔ مجھے یقین تھا تم فون کرو گی، کرم علی نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر کہا۔ ہاں تمہیں تو فون کرنا ہی تھا، مجھے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں اپنے نکاح کے بارے میں نہ بتاتی؟ کسی نے خنجر لے کر کرم علی کے دل میں گھونپ دیا تھا۔ اس وقت اس کے اس جملے پر اسے ایسا ہی لگا تھا۔ سانس لینا، بول پانا بے حد مشکل کام لگا اسے۔ تم نے مجھے بہت ذلیل کیا کرم علی، بہت زیادہ۔ میں نے اپنی زندگی کے 6 سال ایک جھوٹے آدمی کے لیے ضائع کیے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ وہ بول رہی تھی، وہ مفلوج ذہن اور جسم کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ تمہاری جیب میں جب روپے کی بجائے ڈالر آنے لگے تو تمہیں عارفہ ایک غیر ضروری چیز لگنے لگی۔ تمہارے لیے میری محبت ایک فضول چیز بن گئی، اور تم نے مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر لالچی ہونے کا الزام لگایا۔ ابھی 6 گھنٹے کے بعد جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی امریکہ میں ہے۔ اس کے پاس بھی دولت روپوں کی شکل میں نہیں، ڈالر کی شکل میں ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم عارفہ کو چھوڑ دو گے تو عارفہ کو کوئی اور نہیں ملے گا؟ اس کی آواز میں آگ تھی یا پانی، کرم بوجھ نہیں پایا، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جس نے کرم کو کاٹا۔ بڑا مان ہے تمہارے گھر والوں کو تمہاری دولت پر۔ میں دیکھوں گی جب تم اس دولت سے عارفہ جیسی محبت خریدو گے۔ کوئی میری طرح تمہارے لیے اپنی زندگی کے 6 سال ضائع کر کے دکھائے، میں اپنے دام گرائے۔ میں دیکھوں گی کرم علی کوئی عورت تمہیں میری طرح اپنے سر پر بٹھائے۔ وہ اب رو رہی تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مل جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو انسان مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، جیسے مجھے نہیں مل رہا۔ اللہ کرے تمہیں بھی کبھی وہ نہ ملے جس سے تمہیں محبت ہو یا جس سے تم محبت کرو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر اس نے کسی دوسرے کی آواز سنی، پھر فون بند ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی عارفہ کی آواز نہیں سنی۔ وہ فون کا ریسیور لیے اسی طرح کھڑا رہا، شاید 1 گھنٹہ بعد، شاید 1 سے بھی زیادہ۔ آخر یہ ہو گیا کہ اس نے اتنی آسانی سے اسے کھو دیا۔ اتنی آسانی سے تو اس نے کبھی پیسہ بھی نہیں کھویا تھا، پھر عارفہ کو کیسے اور کیسے کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ شاید سوال غلط تھا، اس لیے وہاں کھڑے کچھ دیر کے لیے اسے لگا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ اس کی پوری دنیا خالی ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے پوری دنیا ایک سپاٹ اور سیدھا میدان بن گیا تھا جہاں وہ اکیلا تھا، اور میدان ختم ہونے پر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی رشتہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے اور رشتہ بھی محبت کا ہو تو انسان کیا کرے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے 6 گھنٹے وہ نیو یارک کی سڑکوں پر اکیلا پھرتا رہا تھا۔ کس کی تلاش میں؟ پتہ نہیں کس کی تلاش میں۔ وہ ہر اس جگہ گیا جہاں وہ عارفہ کے ساتھ آنا چاہتا تھا، اور لاشعوری طور پر جیسے اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتا رہا۔ جب پاکستان میں عارفہ کا نکاح ہو رہا تھا، اور اس گھنٹے میں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ کویت میں ہر ہفتے موت کا انتظار کرنا آسان تھا، وہ گھنٹہ گزارنا مشکل تھا۔ اس رات زندگی میں پہلی بار وہ ایک بار میں بیٹھا شراب پیتا رہا، اور پھر بار میں بیٹھی طوائف میں سے ایک کے ساتھ اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ $150 شراب اور عورت پر ضائع کرنے کے بعد بھی عارفہ کو اس کے ذہن سے نہیں نکلی، وہ اس کے ذہن سے نکل سکتی ہی نہیں تھی۔ یہ کون تھا؟ میرا شوہر، شینا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ شیراز کے قدم بے اختیار ٹھٹکے۔ شینا اپنی کسی دوست کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے لوٹا اور خلاف معمول اس نے شینا کو اپنی کسی دوست کے ساتھ گھر آتے پایا۔ شینا نے شیراز اور اپنی دوست کو متعارف کروانے کا تکلف نہیں کیا، اور وہ اپنی دوست سے باتوں میں مصروف رہی، اور شیراز قدرے نادم انداز میں وہاں سے نکل آیا، مگر کوریڈور میں اپنے عقب میں ان دونوں کی آوازیں سن لی تھیں، اور وہ کچھ تجسس آمیز انداز میں ٹھٹک کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ شوہر؟ اس کی دوست نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، پچھلی برتھ ڈے پر پاپا نے مجھے ایک کتا تحفے میں دیا تھا، اس بار ایک شوہر، شینا نے بے حد روانی سے کہا۔ اس کی دوست نے بے اختیار کہا لگایا۔ شیراز کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ واپس پلٹ کر آئے
اور شینا کو 2 ہاتھ لگا کر آئے، مگر یہ خیال تو اسے ہر ہفتے 3-4 بار آتا تھا اور جس طرح آتا تھا اسی طرح چلا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہونٹ بھینچے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شینا نام کا پھندا سعید نواز نے اس کے گلے میں کیوں باندھا تھا؟ کم از کم شیراز اب سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس کی آنکھوں سے پٹی اتر گئی تھی کہ شینا یا سعید نواز اس کی قابلیت یا شخصیت سے متاثر ہو گئے تھے۔ شینا نے سہیل سے سعید نواز کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ سہیل بھی شینا کی طرح ایک بڑے سرکاری افسر کا بیٹا تھا اور بدقسمتی سے ایک ایسے سرکاری افسر کا بیٹا جو سعید نواز کا سینئر تھا اور جس سے سعید نواز کی کئی بار چپکلش ہو چکی تھی۔ سہیل کو ناپسند کرنے کی یہ بنیادی وجہ ضرور تھی مگر اکلوتی وجہ نہیں تھی۔ اس وجہ کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے سعید نواز سہیل کو ناپسند کرتا تھا، مگر شینا کی ضد پر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور شینا کی شادی سہیل سے کر دی تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی مگر شادی کے چوتھے دن ہی شینا اور سہیل کا جھگڑا ہوا اور شینا سعید نواز کے گھر آ گئی۔ پھر یہ جیسے ایک مستقل روٹین بن گئی تھی۔ وہ ایک ہفتہ سہیل کے ساتھ رہتی، اس کے گن گاتی اور اگلے ہفتے باپ کے گھر رہ کر اس کی برائیاں کرتی۔ سہیل بھی شینا جیسا ہی مزاج رکھتا تھا اور اس کے گھر والے شینا کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے بھی سعید نواز کی طرح سہیل کی ضد پر اس کی شادی شینا سے کر تو دی تھی مگر اس سے پہلے شینا کے زمانے کے افیئرز کے بارے میں بیٹے کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سہیل پر اس وقت تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ مکمل طور پر شینا کی محبت میں گرفتار تھا اور شینا کی طرح اس کی زیادہ تر تعلیم بھی مغربی طرز کی سکھانے والی تعلیمی اداروں میں ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک اس وقت شینا کے پچھلے افیئرز یا بوائے فرینڈز کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، مگر یہ اسے شادی کے فوراً بعد احساس ہوا کہ وہ کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتے تھے، کم از کم اتنا ضرور کہ وہ انہیں شینا سے 100 گز کے فاصلے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ شینا مشرق میں رہتے ہوئے فطرتاً مغرب کی عورت کی طرح آزاد خیال تھی اور وہ مردوں کے ساتھ تعلقات میں بھی اتنی ہی آزادی کا مطالبہ کرتی تھی جتنی مرد عورتوں کے ساتھ۔ شادی سے پہلے وہ سہیل پر جان دیتی تھی اور سہیل جانتا تھا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس مزاج اور عادتوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھی جو سہیل یا اس کے گھر والوں کو ناپسند تھے۔ شادی کے پہلے سال ہی بے شمار مسائل کا شکار ہونے کے بعد دونوں نے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بجائے گھر والوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا اور دونوں سعید نواز کے دیے ہوئے اس گھر میں آ گئے جس میں شیراز اب شینا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک رہا اور دونوں کو لگا کہ اب ان کی شادی ٹھیک ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے میں ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا اور اس بچے کی پیدائش کے بعد ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں سب سے برا دور شروع ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان پہلے جو جھگڑے تو میں پر ختم ہوتے تھے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے تک پہنچ گئے تھے۔ نہ سہیل شینا کی زبان درازی پر ہاتھ اٹھانے سے چونکتا، نہ شینا ہاتھ اٹھانے میں پہل کرنے پر، اور پھر ایسے ہی ایک جھگڑے کا نتیجہ شینا کی طرف سے طلاق کے مطالبے پر اور سہیل کی طرف سے یہ مطالبہ فوری طور پر پورا کرنے کی صورت میں نکلا تھا۔ طلاق کے بعد کچھ عرصے کے لیے شینا کو ایک بار پھر سے ملنے والی یہ آزادی بہت اچھی لگی تھی اور وہ پہلے کی طرح دوبارہ سرگرم ہو گئی، مگر کچھ عرصہ گزرتے ہی اسے دوبارہ سہیل کی یاد ستانے لگی، اس لیے اس نے سہیل سے دوبارہ رابطے کی کوشش کی۔ سہیل کے والدین نے سہیل کی شادی اس کی کسی پرانی دوست کے ساتھ کر دی تھی۔ شینا کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، وہ سہیل سے ایک بار پھر ملنے لگی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب سعید نواز نے شیراز کو اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کے پورے سوشل سرکل میں ہر ایک شینا اور سہیل کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ سعید نواز اچھی طرح جانتے تھے کہ سب کچھ جانتے ہوئے کوئی بھی شینا کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بنانا چاہے گا، اور اگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنے جیسے کسی خاندان میں شینا کی شادی کر بھی دیتے تو دنوں کے اندر ایک بار پھر طلاق کے لے کر ان کے پاس آ جاتی۔ ان کی کلاس کا کوئی لڑکا شینا جیسی بدمزاج اور آزاد خیال لڑکی کے ساتھ 2 دن گزار سکتا تھا لیکن 4 نہیں۔ سعید نواز کو شینا کے لیے ایسے داماد کی ضرورت تھی جو شینا کے سامنے منمنائے، بات نہ کر پائے، اونچی آواز تو خیر اس سے بھی بری بات ہوتی، اور ایسا داماد ان کی اپنی کلاس میں کسی صورت نہیں مل سکتا تھا۔ کہاں مل سکتا تھا سعید نواز جانتے تھے، کیونکہ وہ خود کبھی اسی کلاس سے تعلق رکھتے تھے جس سے شیراز تعلق رکھتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے شیراز کے جیسی غربت نہیں دیکھی تھی اور ان کی زندگی میں بہت ساری دوسری آسانیاں شامل رہی تھیں۔ شیراز سے وہ جواد کے ذریعے ملے تھے جو ان کے کہنے پر شینا کے لیے ایک عدد لڑکا ڈھونڈ رہا تھا۔
اور شیراز کی صورت میں اسے وہ شخص مل ہی گیا تھا جس کے کندھے پر رکھ کر یہ بندوق چلائی جا سکے۔ اپنے گھر پر جواد کے ساتھ اس سے ملنے سے بہت پہلے وہ شیراز کے بارے میں بہت ساری معلومات کروا چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی شیراز پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ شیراز کی قیمت کیا تھی یہ سعید نواز اس کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی جان گئے تھے، اور وہ قیمت زیادہ نہیں تھی اگر وہ اپنے کارڈز ہوشیاری سے کھیلتے تو۔ شیراز نے سعید نواز کے گھر آنے جانے پر شینا کے ساتھ اپنی متوقع شادی کو راز رکھ کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ وہ اکیڈمی میں کسی اور سے اس سارے معاملے کے بارے میں بات کرتا تو شینا کے بارے میں یہ سب کچھ اسے بہت پہلے پتہ چل جاتا جو اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ وہ اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ اکیڈمی میں اس کے کامن کے لوگوں کو شینا کے ساتھ اس کی شادی کا پتہ چلا ہوگا تو وہ اس پر رشک کرتے ہوں گے، مگر اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ دراصل اس پر ہنستے ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو شینا اور اس کی پہلی شادی اور اس کے افیئرز کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور ان سب کو شیراز سے کیسی ہمدردی ہوئی ہوگی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، مگر شیراز ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکتا رہا تھا۔ زندگی میں ہر ایک کوئی نہ کوئی کمپرومائز ضرور کرتا ہے، اور میرا شینا سے شادی میرا کمپرومائز ہے، وہ اکثر اپنے آپ کو تسلی دیتا، اور اس کمپرومائز میں نے سب کچھ کھویا نہیں، بہت کچھ پایا بھی ہے۔ وہ مزید سوچتا، اور اس کی یہ سوچ غلط بھی نہیں تھی۔ شادی نے اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی بے حد کم کر دیے ہوں، مگر اسے ایک لائف سٹائل اور زندگی کی بہت ساری آسائشیں ضرور دے دی تھیں، اور شیراز کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں تھی۔ اسے سہیل اور اس کے بچے کے بارے میں جان کر بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کاش اس نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ اسے صرف یہ خیال آتا تھا کہ کاش اسے کوئی شینا سے زیادہ اچھی لڑکی مل جاتی، اور اچھی کا شیراز کے نزدیک کیا مفہوم تھا یہ اسے جاننے والا کوئی بھی شخص بوجھ سکتا تھا، اور میری آڈینس کو بھی پتا ہوگا۔ شینا کی پہلی شادی اور اس کے بچے کے بارے میں شیراز اپنے گھر والوں کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے کہ وہ انہیں اس ایشو کے بارے میں لا علم نہ رکھ سکتا، اور اسے یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ کبھی اس کے گھر اچانک آ کر کچھ جان جاتے۔ جتنی دیر وہ یہ بات چھپا سکتا تھا اسے چھپانا چاہیے تھا۔ سعید نواز سے اس کی گفتگو کے بعد شیراز نے دوبارہ سعید نواز یا شینا سے سہیل یا شینا کی پہلی شادی کے بارے میں بات نہیں کی، اور شینا کا انداز اس کے بعد جیسے ہر وقت اس کا مذاق اڑانے جیسا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سعید نواز نے شیراز کے ان کے پاس جا کر شکایت کرنے پر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور اس سے کیا کیا کہا ہوگا، اور یہ اندازہ شیراز کو بھی تھا کہ سعید نواز نے شینا کو شیراز کے اپنے آنے کے بارے میں بتایا ہوگا۔ شینا کا بیٹا اب شینا کے پاس ہی رہتا تھا۔ شیراز کچھ ہفتے منتظر رہا کہ سہیل اسے واپس لے جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شاید شینا کی شادی کی وجہ سے سہیل اس بچے کو اپنے پاس لے گیا تھا، ورنہ وہ یقیناً اس سے پہلے شینا کے پاس ہی ہوتا ہوگا۔ آتے ہی بچے کو سنبھالنے والی ایک نینی بھی شینا کے گھر آ گئی تھی۔ بچہ زیادہ اس نینی کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں جس طرح اس بچے کی آمد سے پہلے تھیں۔ واحد تبدیلی جو ہوئی تھی وہ اس گھر میں سہیل کی آمد و رفت تھی۔ سہیل اب اکثر اس گھر میں موجود ہوتا تھا، اور یہ واحد بات تھی جو شیراز کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ مسئلہ صرف سہیل کے اس گھر میں آنے کا نہیں تھا، مسئلہ شینا کا رات گئے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کا تھا۔ کئی بار نینی گھر پر نہیں ہوتی اور شیراز شینا کی عدم موجودگی میں اس کے بچے کو سنبھالتا پھرتا۔ ایسا وقت ہوتا تھا کہ اسے اپنے آپ پر ترس آتا اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا شینا کے بچے کا گلا دبا دے، اور بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ شینا کا ہی گلا دبا دے، مگر یہ دونوں کام کرنے سے زیادہ آسان خود کا گلا دبانا تھا، اور بہرحال ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے کہ شیراز اپنا گلا دبا دیتا۔ اس رات بھی وہ خون کے گھونٹ پینتے ہوئے شینا کے بچے کو بہلا رہا تھا۔ شینا حسب معمول غائب تھی۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بالآخر بچے کو سلانے میں کامیاب ہوگا، مگر اس کا خود نیند کے بارے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے باہر پورچ میں کسی گاڑی کے آ کر رکنے کی آواز سنی تھی۔ شینا بالآخر گھر واپس آ گئی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر جھانکا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ شینا سہیل کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکلا، مگر جب تک وہ پورچ میں پہنچا وہ جا چکا تھا اور شینا اندر آ رہی تھی۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے تیز آواز میں شینا سے پوچھا، جو اطمینان کے ساتھ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر اندر جا رہی تھی۔ سہیل کے ساتھ، اس نے رکے یا شیراز کو دیکھے بغیر اس سے کہا اور اندر چلی گئی۔ شیراز اس کے پیچھے آیا۔ سنی سو گیا؟ شینا نے پلٹ کر دیکھے بغیر اس سے یوں پوچھا جیسے وہ اسے سنی کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ تمہارا بیٹا میری ذمہ داری نہیں ہے، شیراز نے بلند آواز میں کہا۔ شینا نے بالآخر پلٹ کر اسے دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں تھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، ایک تیز کاٹنے والی نظر کے ساتھ۔ کیوں؟ کیا تم اس گھر میں نہیں رہتے؟ رہتا ہوں، مگر تمہارے پہلے شوہر کی اولاد پالنے کے لیے نہیں۔
مائنڈ یور لینگویج۔ شینا نے بلند آواز میں اس کے جملے پر ریئیکٹ کیا تھا۔ تمہیں سنی کی اتنی پرواہ ہے تو اسے اس کے باپ کے پاس بھجوا دو، شیراز نے اس کی بلند آواز سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ او ناؤ آئی گیٹ اٹ، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اولاد اس گھر میں نہ رکھوں کیونکہ اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں اس گھر سے تمہیں تو نکال سکتی ہوں، سنی کو نہیں۔ تو پھر تم گھر بیٹھ کر سنی کو دیکھو جیسے ایک ماں کو گھر پر ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھنے کے لیے نینی ہے، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، شینا نے دو بدو کہا۔ مجھے تمہارا سہیل کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد شیراز بالآخر موضوع پر آ گیا جس پر وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اور مجھے تمہاری پسند اور ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں، آئی لو سہیل۔ اس کے آخری جملے نے شیراز کو ایک بار پھر تپایا تھا۔ تو پھر طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اسی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ آئی ایگری، طلاق نہیں لینی چاہیے تھی مجھے اسی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، میری بے وقوفی تھی، شینا نے شیراز کو مزید بتایا۔ تو پھر اب کر لو تم اس سے شادی۔ ڈونٹ وری، میں پہلے ہی اسے منانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جب چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا تو میں ایک دن بھی نہیں لگاؤں گی اس سے شادی پر، شینا نے جیسے اعلان کیا تھا اور پھر رکے بغیر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سہیل نے کیوں اپنے سر سے شینا نام کی بلا اتار پھینکی تھی، یہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ شینا کسی بھی مرد کی گرل فرینڈ کے طور پر ایک آئیڈیل پارٹنر تھی، لیکن کسی مرد کی بیوی کے طور پر واقعی کسی بلا سے کم نہیں تھی۔ اس کا شوہر ذہنی توازن وہ اپنے شوہر کا ذہنی توازن خراب کر سکتی تھی۔ وہ اپر کلاس کی ٹپیکل بگڑی ہوئی لڑکی تھی جسے سعید نواز نے کے کلاس سے ایک گھوڑا فراہم کر دیا تھا، جسے اس طبقے کی کوئی بھی عورت آسانی سے سدا سکتی تھی، اور نہ بھی سدا پاتی تو بھی یہ وہ گھوڑا تھا جو ٹانگیں مارنے کے لیے گدھے جیسی جرت بھی نہیں رکھتا تھا۔ سعید نواز کے طور پر شیراز سے بہتر انتخاب واقعی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کئی دنوں کے وقفے کے بعد اکبر اور نسیم سے ملنے آیا تھا اور وہاں جاتے ہی اکبر اور نسیم کے اس کے نہ آنے پر شکایتوں اور گلوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ بے اختیار جھنجھلایا، وہ اس وقت کم از کم کچھ سننے نہیں آیا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر وقت آپ لوگوں کے پاس بیٹھا رہوں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک سرکاری افسر ہوں، 100 کام ہے میرے، 100 مصروفیات ہے میری، گھر ہے، مجھے ہر ایک کو وقت دینا پڑتا ہے، اور آپ لوگوں کو ہر وقت صرف اور صرف اپنی پڑی ہوتی ہے۔ کل نہیں آئے، پرسوں نہیں آئے، فون نہیں کیا، پورا ہفتہ گزر گیا، ہم نے کتنا یاد کیا، ہم کتنے بے چین رہے، دماغ خراب ہو گیا ہے ایسی باتیں کر کر کے، اس سے تو اچھا تھا میں یہاں آتا ہی نہیں۔ وہ بے حد غصے میں بولتا اٹھ کر چلا گیا۔ اکبر اور نسیم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ شیراز نے کبھی ان سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی جس طرح سے اس نے آج کی تھی۔ وہ ان کی شکایتوں اور گلوں سے بھی چڑھنے لگا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مگر انہیں یہ خدشہ ضرور ہوا کہ وہ شینا کے رنگ میں رنگنے لگا ہے، اسی لیے اتنا بد اخلاق ہو گیا ہے۔ بڑھاپے میں ان کا اکلوتا سعادت مند اور تابعدار بیٹا سرکش ہو گیا تھا، اور اکبر اور نسیم کو جتنا رنج ہوتا کم تھا۔ اگلے کچھ دنوں انہوں نے شیراز کی واپسی کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنی غلطی کو محسوس کرے اور آ کر معذرت کر لے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اکبر اور نسیم کچھ مضطرب ہو کر اس شام اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر چلے گئے۔ شیراز گھر پر نہیں تھا، مگر ملازم نے انہیں لاؤنج میں بٹھا دیا۔ شیراز تھوڑی ہی دیر میں آنے والا تھا، اکبر اور نسیم انتظار کر سکتے تھے، مگر شیراز کے آنے سے پہلے شینا سنی کے ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ وہ سنی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اور واپسی پر لاؤنج میں بیٹھے اکبر اور نسیم کا دیکھ کر اس کے ماتھے پر یکدم بہت سارے بل آ گئے تھے، اور نسیم اسے دیکھ کر بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ اکبر نے آگے بڑھ کر شینا کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی، جسے شینا نے بری طرح ان کا ہاتھ جھٹک کر ناکام کر دیا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ گھر لے دیا، گاڑی لے دی، پھر بھی آپ دونوں کو اس بڑھاپے میں اپنے گھر میں چین نہیں آتا، بھاگتے پھرتے ہیں یہاں آنے کے لیے، شینا نے بے حد تلخی سے ان دونوں سے کہا۔ اکبر اور نسیم کو بے حد تذلیل محسوس ہوئی۔ بیٹا ہم شیراز سے ملنے آئے تھے، نسیم نے کمزور آواز میں وضاحت دینے کی کوشش کی۔ تو اس کے آفس جاتے یہاں کیوں آئے ہیں؟ یا پھر فون کر کے اسے اپنے گھر بلا لیتے، لیکن نہیں، شوق ہے یہاں آنے کا، کچھ نہ کچھ پھر چاہیے ہوگا۔ ممی لیٹس گو، وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی، لیکن سنی نے مداخلت کر کے اس کی شرٹ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ شینا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنے پاس کھڑے سنی کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس نے اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے بے حد تلخی سے اکبر اور نسیم سے کہا، ناؤ گیٹ آؤٹ، اور دوبارہ کبھی میرے گھر نہ آئیں، ورنہ مجبوراً مجھے آپ دونوں کے بیٹے کو بھی آپ لوگوں کے پاس بھیجنا پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں نہیں رکی تھی، مگر اس کے ان لفظوں نے اکبر اور نسیم پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔
وہ ابھی تک صرف اس بچے کے منہ سے نکلنے والے لفظ سن کر بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ وہ شینا کو ممی کہہ رہا تھا، کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب دنیا کا بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی دے سکتا تھا۔ کیسی لگی ہے آپ کو ایپیسوڈ ضرور بتانا، اور اپنا جو ہے نا وہ کمنٹ ضرور چھوڑ کے جانا، اور یہاں تک آئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔